अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, बोलने और सुनने वाले हज़रात और गूंगे बहरे हज़रात। उम्मीद है आप सब खूब खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। आज मैं आपको एक ख़ास इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ, यानी इफ्तिखार साहब। इनका पूरा नाम है सैयद इफ्तिखार अहमद और ये इनका फेस साइन है। आज मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। मेरा आज का इंटरव्यू लाइव नहीं है और उसकी वजह ये है कि इफ्तिखार साहब लाइव इंस्टाग्राम पर इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी उम्र और उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं देती। इसी वजह से मैंने उनके साथ कुछ सवालात शेयर किए और उन्होंने मुझे उनके जवाबात दिए, जिनको मैंने रिकॉर्ड किया और फिर मैंने उनको आपके सामने पेश करना चाहा है। आज मेरा इफ्तिखार साहब के साथ इंटरव्यू है। इफ्तिखार साहब वो इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले हरूफ तहज्जी, गिनती, अल्फ़ाबेट्स, ये सब इशारों में सबसे पहले शुरू किए। ये इनका सबसे पहला एक आइडिया कह लें कि इन्होंने इस आइडिया को स्टार्ट किया और फिर मुख्तलिफ़ डेफ़ लोगों को इसमें शामिल किया। पाकिस्तान में इशारों की ज़ुबान की बुनियाद उन्होंने रखी। इसके अलावा पीटीवी पे बोलते हाथ इशारों की ज़ुबान के प्रोग्राम स्टार्ट किए। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डेफ़ कम्युनिटी को पाकिस्तान में सपोर्ट किया। मैं इफ्तिखार साहब को बहुत दफ़ा देख चुका हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है और इस तरह बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर इनका नाम जिस तरह है सैयद इफ्तिखार अहमद, पायनियर। पायनियर का मतलब क्या है? पायनियर का मतलब है वो इंसान जिसने सबसे पहले कुछ भी शुरू किया हो। तो इफ्तिखार साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान साइन लैंग्वेज पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू की, यानी कि वो फाउंडर हैं इशारों की ज़बान के। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है साइन लैंग्वेज इन पाकिस्तान गोल्डन एरा ऑफ टीवी, यानी पीटीवी में उनका एक अपना एरा था। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। आज मेरा आपके साथ इंटरव्यू है। आपका पूरा नाम क्या है और आपका फेस साइन क्या है? आप हमारे ख़वातीनों हज़रात को बताएं। मेरा नाम इफ्तिखार है और मेरा फेस साइन ये है और ये मेरी मिसेज़ हैं, यानी मेरी बेगम, और इनका इशारा ये है और इनका नाम है रेहाना इफ्तिखार। आपकी कास्ट क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? आप पाकिस्तान में पैदा हुए? मैं जो हूँ, मैं महाजिर हूँ। मैं पाकिस्तान आया और मेरी जो कास्ट है वो है सैयद। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ। सैयद और महाजिर मैं मतलब नहीं समझा। आप कौन सी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? आप कहाँ पैदा हुए? आप कहाँ से आए और कब आए? मेरी जो कास्ट है वो है सैयद। मैं इंडिया के शहर देहरादून से जो है वो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो लाहौर में आया। फिर यहीं पे मैंने स्कूलिंग की, यहीं पे मैंने कॉलेज में पढ़ा और यहीं पे मैंने अपने नौकरियां की और उसके बाद काम करता रहा। और उसके बाद जब मेरी जॉब हो गई तो फिर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और वहाँ पे मैंने काम किया। पायनियर, आप पीएसएल के पायनियर हैं, इसकी थोड़ी तफसील बताएं। पाकिस्तान में सबसे पहले इशारों की ज़बान मैंने शुरू की अपनी बेगम की सपोर्ट के साथ और आखिरकार हम कामयाब हो गए।
اشارے بنائے. سب سے پہلے میں نے گھر میں جو ہے بہت محنت کی, اپنے جیب سے پیسہ خرچ کیا, اپنی جیب سے پیسہ لگایا. ڈیف لوگوں کو بلانا, ان سے بات چیت کرنا, ڈسکشن کرنا, اشاروں کی ڈسکشن کہ کس طریقے سے اشارہ بنے گا, کس طریقے سے بات چیت ہوگی. تقریباً مجھے 5 سال کا عرصہ لگا. بہت مشکل وقت تھا اس ٹائم پر. یہ تقریباً 1980s کا ٹائم ہے, اور آخر کار میری بک کمپلیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ کتاب جو ہے ہم نے گورنمنٹ میں پیش کی, جس کو انہوں نے اپروو کر دیا. پاکستان میں سب سے پہلے اشاروں کی زبان کے لیے بک پرنٹ کرنا, اور پھر یہ چیز سوچنا کہ اس کو کس طریقے سے سکھایا جائے. تو جو لائن آرٹ کا آئیڈیا ہے وہ بھی میرا ہی تھا. وہ لائن آرٹ پوری بنائی کہ کس طریقے سے اشارہ ہوتا ہے. ڈیف لوگوں کو بلایا, وہ لائن آرٹ دکھائی گئی, ان کو اس لائن آرٹ کے حساب سے اشارے کیے گئے, اور دیکھا گیا کہ کیا ان کو اس اشارے کی سمجھ آتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اپروو کیا گیا. تو تقریباً 5 سال کے عرصے میں نے یہ کام کیا, اور اب دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. گولڈن ایرا آف پی ٹی وی کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں. جب میری شادی ہوئی, لاہور میں میری شادی ہوئی. میری 4 بیٹیاں ہیں جو لاہور میں ہی پیدا ہوئیں, اور پھر کام کے سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. میں پاک آرمی کے ساتھ کام کرتا رہا. یہ میرے کچھ کلپس ہیں جو پی ٹی وی کے پروگرام بولتے ہاتھ کے ہیں, کہ میں کس طریقے سے پی ٹی وی پہ یہ پروگرام کرتا تھا. یہ مجھے پی ٹی وی کی طرف سے ایوارڈ ملا, یعنی میرے پروگرامز, اس تعلیمی پروگرامز کے عوض مجھے پی ٹی وی سے یہ ایوارڈ ملا, جو پاکستان میں سب سے پہلی اور آخری دفعہ کسی شخص کو یہ ایوارڈ ملا تھا. یہ تقریباً 1986 کے قریب جو ہے مجھے یہ ایوارڈ ملا. اسپیشل اچیومنٹ ایوارڈ تھا. پھر اس طرح مجھے پروڈیوسر جو ہیں اسکرپٹ بتاتے تھے, یہ میری میسز ہیں جو اشارے سیکھتی تھیں اور اس کے بعد پریزنٹ کرتی تھی. افتخار صاحب اور ریحانہ افتخار دونوں, ان کی 4 بیٹیاں ہیں. آپ کو ان چاروں بیٹیوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ میری 4 بیٹیاں ہیں, اور اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ ہیئرنگ ہیں, سن سکتی ہیں. میں کسی ایک کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی ایک خاص سے محبت کرتا ہوں. میرے لیے چاروں جو ہیں وہ برابر ہیں, اور میں ہمیشہ بیٹیوں سے محبت کرتا رہا ہوں. میرے لیے بیٹے جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں. ہماری 4 بیٹیاں ہیں, سب جس طرح اپنی سب اولاد کو پسند کرتے ہیں, چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو, لیکن یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ سب لوگ سب سے چھوٹی اولاد کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پیار سب سے ہوتا ہے, لیکن سب سے چھوٹی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اور ہمیشہ وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. افتخار صاحب اور ریحانہ افتخار, آپ کی چاروں بیٹیوں میں سب سے اچھی اشاروں کی زبان, جو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اشاروں کی زبان سب سے اچھی ہے اور وہ بہت اچھے اشارے کرتی ہے, آپ کی چاروں بیٹیوں میں کون ہے؟ پاکستان سائن لینگویج میری چاروں بیٹیوں کو آتی ہے.
ایون میری مسز کو بھی بہت اچھی اشاروں کی زبان آتی ہے، لیکن میری بیٹی مہرین افتخار، اس کے اشارے سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ابھی میری بیٹی جو ہے وہ کراچی میں ڈیف رچ میں ایز اے پرنسپل اور پاکستان سائن لینگویج مینیجر ہے۔ آپ نے پی ایس ایل کی کتاب بنائی اور پھر اس کے بعد تصویریں لگائیں اور پھر وہ پوری کتاب پورے پاکستان میں پبلش کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کتاب کو پبلش کرنے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ کیا سوچ کے آپ نے اس کتاب کو پبلش کیا؟ پاکستان سائن لینگویج میں نے کیوں شروع کی کہ جب میں دیکھتا تھا کہ ہر شہر میں، کراچی میں، پشاور میں، مختلف صوبوں میں ہر ڈیف جو ہے ایک مختلف اشارے کر رہا ہے، تو میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ میں کس طریقے سے ان کو سکھاؤں۔ تو مجھے اس کا یہی حل نظر آیا کہ میں ایک کتاب شروع کروں، اور اس کوشش کو پورا کرنے کے لیے میری مسز نے میرے ساتھ سپورٹ کی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور گورنمنٹ لیول پہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوئے، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم نے کتابیں جو ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ بھی پرنٹ کی، اور پھر وہ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں۔ اور اب جو ہے ہر طرف پاکستان سائن لینگویج کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ میری اپنی زبان ہے، ہمارے اپنے ملک کی زبان ہے پاکستان سائن لینگویج۔ ہم کسی اور ملک کے اشارے جو ہیں وہ کاپی نہیں کرتے۔ اب ماشاءاللہ پاکستان میں چاہے وہ ہیئرنگ ہوں یا ڈیف ہوں، سب اشارے سیکھنا پسند کرتے ہیں، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ ہر طرف اسٹینڈرڈ سائن لینگویج ایٹ لیسٹ ہو۔ اردو حروف تہجی، آپ نے کس طریقے سے حروف تہجی اردو جو ہے وہ بنائی؟ آپ نے کس کے ساتھ کام کیا؟ کس طرح آپ نے ریسرچ کی؟ اردو حروف تہجی اور انگلش الفابیٹس جو ہیں، میں نے سوچا کہ انگلش الفابیٹس جو ہیں وہ حروف تہجی جو ہیں وہ ڈیف کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے انگلش اور اردو کو کمبائن کیا۔ جس طرح الف ہے تو ایک ہی آواز، ایک کا ساؤنڈ الف، تو اس طرح کر کے بی ب، جیسے کہ ایک تلفظ ہوتا ہے اور اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے بی اور بے، تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے بہت آسانی سے جو ہے حروف تہجی کریٹ کی، اور پھر انگلش اور اردو کو میچ کر کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کریٹ کیا، اور ماشاءاللہ اب یہ بہت اچھے طریقے سے سب لوگ اسی چیز کو یوز کر رہے ہیں۔ کیونکہ موسٹلی لوگ اے ایس ایل یوز کرتے تھے، اور اس وجہ سے پھر میں نے کیا کوشش کی کہ اردو حروف تہجی کو اس طرح کریٹ کیا جائے کہ ان کی ساؤنڈز جو ہیں، جو انگلش الفابیٹس ہیں جو میچ کرتی ہیں، ان کے ساتھ الفاظ کو کریٹ کیا جائے اور ان کے اشارے بنائے جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے بہت آسانی سے حروف تہجی کے اشارے بنائے، اور اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہو گئے۔ انٹرپریٹنگ سرٹیفکیٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن سرٹیفکیٹ جب بندہ اشارے کر لیتا ہے تو وہ کس طرح ملنا چاہیے؟ وہ کیا ہے؟ کیا عمل ہونا چاہیے اس کا؟ میری جو انٹرپریٹر تھیں وہ میری مسز تھیں، وہ میرے ساتھ ہر جگہ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے اشارے سیکھے اور ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو گئیں۔ جو انٹرپریٹنگ کا جو لائسنس ہے وہ جو مجھے ریسیو ہوا اور مجھے سرٹیفکیٹ ملا، وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن سے جو ہے وہ ریحانہ کو ملا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جتنے بھی انٹرپریٹرس تھے جن کی سائننگ بہت اچھی تھی اور جو بہت اچھے انٹرپریٹر تھے، ان کو ہم نے سائننگ سکھائی۔ میری چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ سائننگ میں ایکسپرٹ ہیں، ان سب کے پاس انٹرپریٹنگ کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ مہرین جو ہے وہ ٹی وی میں جو ہے اشارے کرتی رہی وہاں پہ جب وہ 5 سال کی تھی۔
اور گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے لوگ بڑے حیران تھے اس ٹائم پہ کہ اتنی چھوٹی بچی اگر انٹرپریٹنگ کر سکتی ہے تو پھر کیوں ہم انٹرپریٹنگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو، ہیئرنگ لوگوں کو نہیں سکھا سکتے. تو اس چیز کو دیکھتے دیکھتے اب ماشاء اللہ آہستہ 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 اب بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں بہت اچھے اشارے کرتے ہیں، اور اب ہمارے پاس بہت اچھے انٹرپریٹرز ہیں، بہت سارے ٹیچرز ہیں جو بہت اچھے اشارے کرتے ہیں. تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. افتخار صاحب اور ریحانہ صاحبہ، آپ کی بیٹی جو مہرین جو ہے وہ ڈیف لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. میں اب جو میری جو سیٹ ہے وہ میں اپنی بیٹی مہرین کو دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیف لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں، ان کو سپورٹ کرے، اور اپنے دماغ سے، اپنی چیزوں کے ساتھ. اس کے لیے آپ کو، مہرین کو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے. اور جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں ڈیف کو، ان کی مدد کرنا، ان کی مشکلیں آسان کرنا، لکھ کے دینا، ان کے لیے کالز کرنا، ان کے لیے رائٹنگ کرنا. تو اس طرح ڈیف لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میری لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہے. مسز ریحانہ افتخار اور افتخار صاحب، آپ کی بیٹی جو مدیہ ہے، مدیہ جو ہے وہ ڈرامے کرتی ہے، اس کے علاوہ کمپیئرنگ کر رہی ہے، تو کیا وہ آگے اس کا کوئی پلان ہے اس طرح ڈیف لوگوں کے لیے کام کرنے کا؟ مدیہ بالکل چاہتی ہے کہ ڈیف لوگوں کے لیے کام کرے، لیکن اس کے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈرامے کرتی ہے اور دبئی آنا جانا اور مختلف ملکوں میں جانا، اس کا اپنا کچھ بزنس بھی ہے جو وہ کام کر رہی ہے. تو وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن جب اس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو مدیہ ضرور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن مدیہ کے پاس ٹائم کی تنگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ ایریاز میں مشکل ہوتی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہے. انشاءاللہ ان فیوچر مدیہ بھی ڈیف لوگوں کے لیے کام کرے گی. آپ کا ایم کیا ہے؟ تمام ڈیف افراد جتنے بھی ہیں وہ سب لوگ پاکستان کے، دنیا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیف لوگوں کا ایم کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز برائے مہربانی ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں، ایک ٹیم کی طرح کام کریں. اللہ میاں متحد ہونا پسند کرتا ہے. پاکستان ایک ہے تو ہم سب بھی ایک ہیں. جتنے بھی ڈیف لوگ ہیں آپ سب، میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں ریٹائر ہو چکا ہوں. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب سوچ بوجھ کے ساتھ جو ہے اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو ترقی دلانی ہے، خود امپروو کرنا ہے، اور پاکستان میں مل جل کے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. اور جو لوگ ذہین ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ لرن نہیں کر سکتے. جھوٹ نہیں بولیں، چوری نہیں کریں، کسی کو دغا نہیں دیں، ٹھیک ہے، محنت سے کام کریں، حلال کی کمائی کھائیں تو اللہ بہت برکت عطا فرماتا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر اللہ میاں جو ہے اس کی سزا ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے، سیاست کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سدھر جائیں، معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو آپس میں لڑوانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس طریقے سے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. جتنے بھی ڈیف لوگ ہیں پاکستان میں، پاکستان ایک ہے، کراچی اور ڈفرینٹ صوبے ہیں، سب جو ہیں وہ مل کے اکٹھے کام کریں. آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں، اور میں جب کراچی آؤں گا تو میں آپ لوگوں سے ضرور ملوں گا.
میں نے پوری تفصیل سنی، آپ سے سوالات جوابات کیے، آپ سے انٹرویو کیا، آپ کے ساتھ، آپ کی مسز ریحانہ کے ساتھ، جس کا بہت شکریہ۔ میں دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں۔ پورے پاکستان کے عوام، ہیئرنگ یا ڈیف جو بھی ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے پاکستان میں اشاروں کی زبان کی بنیاد رکھی۔ جتنے عوام تھے ڈیف پاکستان میں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہوا کہ آپ نے کتنی محنت کی، اور ان کو خوشی ہوئی، اور امید کرتا ہوں کہ ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ تمام خواتین و حضرات جو یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ افتخار صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اور مس ریحانہ افتخار کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے جو بنیاد رکھی اس کی رسپیکٹ کریں۔ افتخار صاحب ظاہری بات ہے عمر کی وجہ سے تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی سائن نہ بھی سمجھ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے افتخار صاحب کے لیے تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب لے کے دوں گا۔ شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔